तशरीफ लेकर आए। जामी साहब, सबसे पहले मैं आज आपको अगर ये मौका दूं कि आप एक जज के तौर पे अगर आपने जो भी प्रोसीडिंग्स देखी, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल सुबह क्या होगा, क्या फैसला आ सकता है? राय साहब आप पहले बताइए। ओके मंसूर साहब, इसमें सबसे पहले चीज़ जो देखने वाली है, बैकग्राउंड देखने वाला है। वो तो जज साहबान ने जो डिसाइड करना है उन्होंने डिसाइड करना है, वी आर नॉट जज और ज्यूरी। बट जिन सर्कमस्टांसिस में ये बल्ले वाला फैसला आया, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट में भी टेकअप होता रहा, बट कुछ जजेस उस तरफ बिल्कुल नहीं गए और कुछ जजेस बिल्कुल उस तरफ ड्रैग करते रहे। उसके बाद ये कह देना कि जी उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हुई थी, तो वो इंटरप्रिटेशन भी आपने और मैंने तो ठीक नहीं करनी थी। वो जिन्होंने फैसला दिया था उन्होंने ही इंटरप्रिटेशन भी ठीक करनी थी। उन्होंने बताना था इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हमने पार्टी खत्म नहीं की है, हमने बल्ले का निशान लिया है। अब देखने वाली बात ये है कि कल का जो फैसला एक्सक्यूज मी, अब जो कल का कोई भी जो मुमकिन फैसला आता है उसकी पाकिस्तानी सियासत के ऊपर असरात कितने गहरे होंगे, उसकी संगीनी का अंदाजा यहाँ से लगा लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फुल कोर्ट की 2 दफ़ा मुशावरत हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि जजेस 2 दफ़ा बैठे किसी फैसले से पहले और डिसाइड करने की कोशिश करें कि जी क्या करना है। क्या इस चीज़ के अंदर कोई आईनी लुकना इस तरह का है, कोई इस तरह की इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं? बेंच बहुत बड़ा, ये भी तो हो सकता है। बेंच बहुत बड़ा, डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा। इसमें कोई हैरानगी की बात क्या है? डिसएग्रीमेंट्स हैं, इसका हम मतलब 4 लोग हैं, हमारे दरमियान भी डिसएग्रीमेंट फेयर इनफ, लेकिन जहां पर आइन की बात करते हैं आपके समथिंग इज रिटन इन देयर, कुछ लिखा हुआ है वहां पे, तो उसमें तो हम पे डिसएग्रीमेंट्स नहीं हो सकते ना। ठीक, तो आइन तो वहां पर मौजूद है और आइन से पहले जब आइन के ऊपर आते हैं तो फिर उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, बल्ले वाले फैसले के ऊपर बार बार जाना पड़ेगा। सो वट एवर द आउटकम इज, जो भी कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे डिसाइड होगा, जो भी अनाउंस किया जाएगा, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उसके असरात जो है वो तारीख का हिस्सा है। जामी साहब, ये इस सारे मामले के अंदर जो भी फैसला आएगा, क्या ये जिस तरह फरमा रहे थे अभी राय साहब के आपस में डिसएग्रीमेंट्स हैं, लग रहा है कि डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्या इन डिसएग्रीमेंट्स को बहुत ही हाईलाइटेड तरीके से देखना चाहिए कि डिसएग्रीमेंट्स हैं, या इट्स अ नॉर्मल रूटीन होते हैं डिसएग्रीमेंट, सारी बात है, स्प्लिट डिसीजंस आते हैं, एक रूटीन की बात है, या वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 अगर जजेस बैठे हैं तो 13-0 से कोई फैसला आना चाहिए? ये 13-0 से तो बिल्कुल नहीं आएगा। मसला ये है कि जो अब तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी, हम भी प्रोसीडिंग्स कुछ देखी थी, 5-5 और 3 स्विंग का मसला था, और जो कंसेंसस ना होना है वो तो कोर्ट प्रोसीडिंग में हमें वाज़े नज़र आ रहा था। जो आपका नुक्ता है ना, वो राय साहब भी जो बात कर रहे थे, इसका असल इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे आए ना आए वो इतना ज़रूरी नहीं है। असल इम्पैक्ट आना है जनाब चीफ जस्टिस के मुस्तकबिल के ऊपर, असल इम्पैक्ट आना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की जो कानून साजी करने की मनसूबाबंदी थी उसके ऊपर। अच्छा, आपने अब ये पटारी खोल दी है ना, हाँ, तो फिर आइए फिर इसी पे बात करने लगो। क्या हम ये प्रिजम्पशंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये होना था, ये पहले सीटें मिलनी थी, सीटें मिलने के बाद उसके बाद 2/3 अक्सरियत होनी थी, 2/3 अक्सरियत के बाद उसके बाद कानून साजी होनी थी, कानून साजी के बाद जो है वो एक्सटेंशन होनी थी। ये हमने प्रिज्यूम कर लिया है किसी बेसिस के ऊपर, या ये खुद ही मुझे और आपको प्रिज्यूम करने की क्या ज़रूरत थी? क्या गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में अपना माइंड सेट नहीं दे दिया था कि इस सिलसिले में कानून साजी मतवक्के क्या थी, किन चीज़ों की गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही थी? क्या वो हिडन चीज़ें थी? ठीक, वो तो बड़ी ऑब्वियस ही चीज़ें थी। तो गवर्नमेंट ने ओवर कॉन्फिडेंस होकर उन चीज़ों को पहले आउटले कर दिया। ठीक है, अब उसका इम्पैक्ट मैं इस फैसले को सियासी कॉनोटेशन या फिर हुकूमत की जानिब से एक्चुअली ये पता था कि हो सकता है वो जिस तरह कैरेट वाला काम हो के ये हम जरा शो करा देंगे। नाउ इज द पॉइंट, इट वेंट द अदर वे अराउंड, और ये भी मेरी कोई असम्पशन नहीं है, ये कोर्ट प्रोसीडिंग मुझे बता रही है कि ये पत्ता वेंट द अदर वे अराउंड। रीजन, इस कानून साजी से, इस 2/3 से मुतासिर कौन हो रहा है? हम तो समझते हैं पीटीआई होगी, नून लीग होगी, नहीं, मुतासिर वो हो रहे हैं जो टू बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं। ठीक, जो भी आगे क्यों बननी है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो जजेस, आपने नाराज कर दिया, जजेस के हाँ जो माइंडसेट बदला वो किसी 6 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनकी अपराइज से नहीं बदला, वो किसी और सियासी दबाव से या सियासी बहलावे से नहीं बदला, वो इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बदला। मैं दोबारा ये सवाल आपसे करने लगा हूँ कि क्या ये पूरा का पूरा ये जो एनालिसिस है ये किसी सॉलिड न्यूज़ के ऊपर एक्चुअली खड़ा है या प्रिजम्पशंस? एग्जैक्टली, सॉलिड न्यूज़ मेरे और आपके सामने है, हम डॉट्स उठाते हैं, उसकी बेस पे कनेक्ट करते हैं और एक एनालिसिस देते हैं। अच्छा। तो ये इट वेंट द अदर वे अराउंड, और इसका शाहकार जो है, इसका सबूत जो है डे टू डे प्रोसीडिंग में देखें। मसलन बल्ले की फैसले की तशरीह ईसीपी ने गलत की है, ठीक, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, इसके ऊपर और हम क्या करें अगर उन्होंने गलत किया तो हम क्या मुसलसल करें? इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। ये वो वाहिद मुद्दा है जिसके ऊपर उन्हें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने बाय नहीं किया, जो बेंच का हिस्सा लोग हैं। दूसरा नुकता आप देखें, दिलचस्प इतना है जिससे मुझे लगा कि बहुत ही हवा जो है ना वो बदल चुकी है वहाँ पे आखिरी 3-4 प्रोसीडिंग्स में।
آزاد کھڑے تھے, بلہ لے لیا گیا. ان آزاد امیدواروں کے پوسٹرز میں نے اور آپ نے دیکھے, ان پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار. جی ایسا ہی ہے. ایسے ہی. تو وہ پوسٹرز اکٹھے کر لیتے, پتہ چل جاتا کہاں سے وابستگی ہے. تیسرا مضحکہ خیز نقطہ چیک کریں جس کے اوپر دلائل اور قانون وہاں پہ کھجل ہو رہا تھا, وہ یہ تھا کہ جناب علی یہ ایک سیاسی جماعت ہے, سنی اتحاد کونسل یا پارلیمانی جماعت. جسٹس عدل منولہ کو کہنا پڑا کہ حضور علی مقام ایک جماعت جو پارلیمان میں پہنچ گئی, چاہے ایک سیٹ کے اوپر ہے, وہ پارلیمانی جماعت ہے, یہ تو بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک. پھر اس سے چوتھا دلچسپ نقطہ سنیں جو بحث میں ڈسکس ہو رہا ہے, جہاں سے مجھے لگا کہ یہ والے جو بائے کرنے والے نقطہ ہیں کہ نہیں ملنی چاہیے پی ٹی اے کو, تھوڑا تنہا رہ گیا, میں نام نہیں لے رہا کسی کا. وہ یہ تھا اچھا سنی اتحاد کونسل میں صرف سنی جا سکتے ہیں؟ نہیں وہ سوال تھا, یہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, سوال کیوں کیا میرے اور آپ کی آئین میں کہیں سنی کا نہیں سر, لیکن آپ نے جب نام یہ رکھا ہوا ہے اس کا ایک اور وہ اسی لیے کہ اگر آپ نے پارٹی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ مائنورٹیز حصہ بن ہی نہیں سکتی ہماری پارٹی کا, دین اٹس اے پرٹیننٹ. اینڈ یو آر فائٹنگ فار دی مائنورٹی سیٹس. اگر آپ ان کو بالکل ڈس انفرنچائز جے یو ایف کہتا ہے کہ ہم نے نہیں لکھا ہوا. جے یو ایف نے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ڈینائی کر لکھا ہوا ہے, اٹ از آن دی ویب سائٹ, ایون دے سیڈ کہ وہ غلطی ہے. اور ایک چوتھا نقطہ لیں تاکہ کیس بازی ہو جائے, پھر بات کیجیے شادی سے بھی. وہ یہ ہے کہ باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے, 3 سیٹوں کے اوپر مخصوص نشستی کی تھی نا وہاں پر, میں دی تھی نا بات میں. لیکن اس کے اندر یہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھی کہ باپ آلریڈی پارلیمنٹری سسٹم میں موجود تھی, ان کی سیٹیں آلریڈی بلوچستان سے. لیکن الیکشن کمیشن اب اون نہیں نہ کرتا اس ڈیسیجن کو, جی اسی اپنے ڈیسیجن کو الیکشن کمیشن اب اون نہیں کر رہا نا, اب وہ ڈم کر چکا, اب وہ کہتے ہیں اب ہم وہ اون نہیں کرتے. مزمل صاحب وہ جو دو رائے, ایک جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جامی صاحب نے کہی, جو ایک جو میرے خیال میں ایک سپلٹ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ کور آئین کو پڑھتے ہوئے جو چیف جسٹس بار بار اپنے ریمارکس میں یہ کہا انہوں نے کہ جناب وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا کانسٹیٹیوشن, ہم نے اسی کے پیرامیٹرز میں رہنا ہے, اس سے باہر نہیں جانا. لیکن اطہر مناللہ صاحب نے خاص طور پہ اس چیز کو لیڈ کیا میرے خیال میں اس چارج کو, جس میں انہوں نے کہا کہ یو کی ناٹ فرگیٹ کہ یہ 2024 کے الیکشنز کس ایٹماسفیئر میں ہوئے ہیں. یہ بلے کا نشان لینا, لوگوں کو آزاد کھڑے ہونے پہ مجبور کرنا, دونوں میں سے آپ کو یہ زیادہ لاجک سٹرونگ کون سی لگتی ہے؟ دیکھیں پہلے اگر منصور اگر ہم زیر عتاب آئے ہوں تو مزید کوشش کریں گے کوئی غلط قدم نہ رکھیں, بٹ اف پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل فورس از سو جووینائل کہ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ 1.5 سال تک نوٹس ہوتے رہے, الیکشن نہیں کروانا پہلے تو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کیس میں پیٹیشنر بھی نہیں بنے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی اور پارٹی میں شامل ہو گئے. پریشر ایگزرٹ کرنے کے لیے اتنی بڑی پولیٹیکل فورس کو باہر رکھنا سسٹم کے لیے پاسبل نہیں تھا. اگر یہ سارے آزاد کینڈیڈیٹس کے فارم میں ایگزسٹ کرتے, کتنی دیر آپ پریشرائز کر لیتے ان کو, کتنی دیر سسٹم سے باہر رکھتے. عوام سے پریشر آتا, میڈیا سے آتا, اور لوگوں سے آتا. تو ایک تو غلطی یہ کہ آپ اس پارٹی میں گئے جس کی لسٹ ٹائم پہ نہیں آئی, وہ سب کچھ ہوا, تو پہلے تو آپ نے خود ایک ان کو سافٹ بال دے دی جس پہ چھکا مار دیا الیکشن کمیشن نے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک منٹ ذرا یہیں پہ رک جائیے, اس کے اوپر ایک آرگومنٹ یہ دی جاتی ہے کہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن تو ویسی ہی ہو چکی ہوئی تھی کہ آٹا گننی ہے تو ہلنے کیوں ہے. مطلب آپ ہر پارٹی کا 5 سال, سوری ٹو سے دس فار پی ٹی اے, بٹ آئی مین کہ آپ وہ کچھ بھی کر لیتے, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیتے تو ہمارے پہ اعتراض آ ہی جانا تھا کہ بھائی جان آپ نے جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ یہ الیکشن کیوں کروایا. وہ بات بھی ٹھیک ہے, کیونکہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ اس افیئر کے اندر ایکچولی پھنس چکے ہوئے تھے؟ وہ بھی حقیقت ہے, لیکن دیکھیں نا سینٹ الیکشنز کے اندر جب نون لیگ سے نشان لیا گیا, پی ٹی آئی نے سیلیبریٹ کیا, جو بھی ہے مطلب ایک ایٹ لیسٹ پرنسپل کی بات اگر ہم دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے نیب آرڈیننس کا ابھی پرسوں سماعت تھی, اس پہ انہوں نے درخواست ڈالی کہ آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں. اب اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آ چکا ہے, سول اتھارٹی بینچ فارمیشن کی نہیں ہے, پھر یہ ٹیکٹک کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ایک کانسنٹ پہلے سے تیار کر لیا جائے, جس کا کانسنٹ نہیں بھی ہے وہ بھی ہمارے ونگ میں آ جائے. سو یہ خان صاحب کہ آپ سمجھ رہے ہیں اٹ از مور آف ا پولیٹیکل موو, اٹ از اے rather than a legal move. ایگزیکٹلی, بٹ I am not saying کہ they don't deserve the seats. اسپیشلی یہ تو بالکل ہی آؤٹ رول کر دینا چاہیے کہ اگر ان کو نہیں مل رہی تو کسی اور کو مل جائیں. کیونکہ کے پی اسمبلی میں ہم نے یہ دیکھا ہے جس کی جنرل سیٹس نہیں ہیں اتنی, اس کو اسپیشل اس سے زیادہ مل رہی ہیں. تو یہ تو ایبسرڈ بات ہے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس میں جتنی ٹیکنیکل لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں, اب اس کے بعد آپ کس سے کمپلین کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں کرواتے, اس کے بعد آپ پٹیشنر بھی نہیں بن رہے, ایسی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں جس کی لسٹ لیٹ آ رہی ہے. میں اس میں آ رہا ہوں, لیکن یہ جامی صاحب نے جو جس طرف پن پوائنٹ کیا, دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ انالیسس کہ بیسکلی یہ سارا کچھ 2/3 میجورٹی اور ایکسٹینشن اور یہ اس سے کنیکٹڈ ہے, جس کی وجہ سے تو آپ کے خیال میں جو بینچ کے وہ ججز جو ایکچولی لیٹ سے وہ اس بارے میں رائے رکھتے ہیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو نہیں جانی چاہیے, از دا سیم لاجک گوئنگ آن بیہائنڈ دیئر ہیڈز آلسو؟ ویل دیر کوڈ بی, کیونکہ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ بہت سی لیجسلیٹو چیزیں اس پہ اسٹینڈ کرتی ہیں اس اہم فیصلے کے اوپر, تو پھر آبویسلی اٹس اے پولیٹیکل کیس ایشو. یہاں پر یہ ہے کہ ہر سیاسی فیصلہ
عدالت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری, جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. آپ اس شو کی ایکسرسائز کو دیکھیں کہ یہ پولیٹیکل شو ہے, بٹ ہمیں انفارچونیٹلی ہر شو میں جوڈیشل چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر چیز کو وہاں لے جاتے ہیں پالیٹیشینس. سو دے کوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ آل آف دس ان دا پارلیمنٹ. اب یہ چلے بھی جائیں تو سڑکوں کی پالیٹکس کریں گے, دے دیں سیٹس ان کو. نیکسٹ پلان کیا ہے آپ کا؟ فواد چودھری کہہ رہا ہے ریزائن. آج سنی اتحاد کونسل کے اراکین جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے جا کے انہوں نے احتجاج کیا. صاحبزادہ حامد رضا ریپیٹڈلی یہ کوریج کی درخواست بھی کی. حامد رضا صاحب واک وہ ڈائٹنگ کے لیے نہیں گئے تھے, احتجاج ہی کر رہے. صاحبزادہ حامد صاحب ریپیٹڈلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کر دو اسمبلیوں سے, جو پارٹی کے ہیڈ ہیں. تو اگر آپ کو یہ سیٹیں دے دیں, آپ ریزائن کر کے باہر آ گئے, تو پھر فیوٹائل ایکسرسائز مجھے تو لگتی ہے. بات بڑی سادہ سی ہے, عوام کے لیے بڑی سادہ سی بات ہے. اگر آپ نے صرف قانون کے لینز میں کہ یہ لکھا ہوا ہے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا تو یوں کرنا ہے, تو پھر انٹرپریٹیشن میں واپس جانا. میں عرض کرتا ہوں نا سر, یہ کام جو ہے یہ تھوڑا سا کلیریکل ہے. جو قوائف جمع کرتے ہیں لوگ, جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ فارم پہ تصویر لف ہے یا نہیں ہے, دستخط ہے مجسٹریٹ کی نہیں ہے, اس نے کہنا یا نہیں ہے تو میں نہیں سبمٹ کروں گا. اتنا امپورٹنٹ ایشو جو ہے نا اس پیمانے پہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا. ریزن یہ ہے کہ یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے, جمہوریت کا مسئلہ ہے, اور ساتھ ویکنٹ آپ سیٹیں رکھ ہی نہیں سکتے. ویکنٹ رکھیں گے ایوان انکمپلیٹ رہے گا. آپ پھر جس تناسب سے آپ نے وہ سیٹیں نون اور پیپلز پارٹی کو ایلوکیٹ کی, دس از دا موسٹ ڈسٹربنگ ایگزامپل آف دی ہسٹری آف پاکستان ڈیموکریسی. یہ بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ نے تشریح کر کے آئین کی, اصل مسئلہ پڑا ہوا بلے کا فیصلہ. وہ بلے کا فیصلہ نہ ہوا تھا تو دس وڈ ناٹ ہیو بین دیٹ مچ. اچھا ویسے اس میں ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا میں اس میں, کہ جو میرے بھائی مزمل نے کہا, سلمان اکرم راجہ صاحب بار بار سپریم کورٹ میں کیا کہتے رہے کہ جی جب میں نامینیشن پیپر لے کے گیا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں تحریک انصاف کا امیدوار ہوں. تو آگے سے الیکشن کمیشن نے مجھے کیا کہا کہ بھائی جان آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے, آپ کی جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملا ہوا, تو ہم آپ کو تحریک انصاف کا امیدوار کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ویسی کہ اگر تحریک انصاف خود کو کلیم بھی کر لیتی نامینیشن پیپرز کے اوپر جا کے بار بار کہتے ہیں کہ جناب ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں, تو الیکشن کمیشن تو شاید ان کے نامینیشن پیپر بھی نہ لیتا. منظور صاحب ایک سادہ سوال میں عرض کرتا ہوں, ایک سادہ سا نقطہ اور لیں, اور نقطہ لیں. لیٹس سے کہ ہماری پارلیمان جو 266 کی بنتی ہے, اب جب سے وہ فاٹا ضم ہوا ہے, 266 کے 266 ایم این ایز جو آتے ہیں وہ آزاد آتے ہیں, تو پھر تسی مخصوص نشستہ کی کرو گے؟ نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ آپ کا آئین خاموش ہے ایکچولی اس بارے میں. تو آئین جب خاموش ہوگا, آئین جب خاموش ہوگا تو ہمارے جو اتنے ماشاءاللہ کمپیٹنٹ جج صاحبان ہیں, انہوں نے اس کی تشریح کرنی ہے اور بغیر کسی سیاسی باعث کے کرنی ہے. نہیں, اب میں دوبارہ اسی پہ آ جائیں. یہ جو آپ نے کہا جی اصل مصیبت سٹارٹ ہوتی ہے بلے کے نشان سے, ٹھیک ہے. دیکھیے اب اس کے اندر بھی نا, مطلب یہ اٹ از ناٹ دیٹ ایزی کہ جناب وہ بلے کا نشان لے لیا. بھائی بلے کا نشان کیوں لیا گیا؟ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن صحیح طرح کروائے نہیں کروایا, آپ نے بھی نہیں کروایا. آپ کو بار بار نوٹسز دیے گئے, بتایا گیا کہ جناب اس کے ریپریکاشنز ہو سکتے ہیں, اور تب سے سٹارٹ ہوا جب خان صاحب وزیر اعظم تھے. یہ بھی نہیں کہ ان کے جانے کی کچھ ہوائیں تو تب چلی ہیں نا جب عمران خان صاحب رہے ہیں, یہ ہوائیں تو تب کی چل رہی ہیں جب خان صاحب وزیر اعظم تھے, لیکن آپ نہیں کروا رہے. محرم کے بعد بھوک ہڑتال کا آغاز نہیں, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انتخابی وہ کروائے ہی نہیں, الیکشن کروائے انہوں نے, مانے نہیں گئے کہ جی یہ پراپر الیکشنز یہ تو نہیں تھے نا پراپر. آپ مجھے بتائیے وہ انہوں نے کلیم یہ کیا الیکشن. اب یہ دیکھیے وہ جماعت الیکشن کروانے والی جماعت ہے وہ اس کا جواب دے سکتی ہے. اور رہی بات چھپا کے, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, تمام لوگ جو پینل پہ بیٹھے ہیں ہم سب کو یاد ہے اس ٹائم کے اوپر سرکمسٹانسز کیا تھے. کوئی بندہ نکلتا نہیں تھا پی ٹی آئی کا باہر, چکیا نہ جاما ہونے جانتے ہیں, کوئی دو سپاہی آن کے پڑیں گے تو تحریک انصاف تو پکڑیں گے اٹھا کے. جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے بتائیں پاکستان کی کس پارلیمانی اور سیاسی جماعت کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن جو لکھا ہوتا ہے ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں پارٹی. جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے ایک جماعت بتا دیں جس کے ہاں انٹرا پارٹی الیکشنز واقعی نہیں ہوتے. جی سر, جیسے پیپلز پارٹی میں, پی ایم ایل این میں, پی ٹی آئی میں ایسے ہی ہوتے تھے. پی ٹی آئی کہہ کے انتخاب ہوا تھا جب وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب ہوتے تھے, وہ اس کی گہما گہمی ہوئی تھی, اس میں رونق لگی, وہ بھی کنٹروورشل ہو گیا. جی وہ بھی کنٹروورشل, بلکہ he had to bear the price. نورانی صاحب والے بھی تھے, اس کا نورانی صاحب بیچ میں انوالو ہوئے, وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے تھے. تو وہ بات یہ ہے کہ پرابلمس تو ہیں. میں دوبارہ وہ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ آپ کے جو ہوائیں آپ کے خلاف چل رہی ہیں نا, اور اس کے بعد آپ کوئی چھوٹی سی مسٹیک کریں گے
تو پھر اٹ از گوئنگ ٹو کم بیک اینڈ ہانٹ یو. Fair enough, we agree. اس پہ 93 میں نواز شریف صاحب سے سائیکل کا نشان لے لیا تھا رائٹ بیفور دی الیکشنز, سو اٹ ہیز بین ہیپننگ ان دی پاسٹ ایز ویل. نہیں مزمل صاحب یہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ سے نشان پہلے ہاں 2018 سے اگر شروع کریں پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں جناب پہلی دفعہ ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے. کیا جس طرح نواز شریف صاحب سے انتخابی نشان لینے کے بعد ریڈ بھی اسی طرح ہوئے, ان کے نامینیشن پیپر ان کے امیدواروں سے چھینے بھی ویسے گئے, کیا خواتین کو ویسے ہی اٹھا کر جیلوں میں رکھا گیا؟ الیکشن کا بہت ڈفرنس تھا 93 اور اس والے کمپیریزن کریں انٹینسٹی کا اتنا میں رائے صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ جناب ہماری جماعت پہلی دفعہ زیر تاب آئی ہے, آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں. آپ 71 کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کی جاتی ہے, 71 کے ساتھ بیٹھ کے بھگت پہلی دفعہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا. انٹینسٹی کے اوپر بات. اس کے بعد آپ کا جو نوجوان طبقہ ہے, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے بہت ہیوی ووٹ بینک جو ہے آپ کا اس سیگمنٹ سے میموری نہیں ہے, جن کی پولیٹیکل نہیں ہے میموری, جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا, 50s کے اندر کیا ہوا. آپ کو تو 50s کا ہی نہیں پتا کہ 50s میں کیا ہوا, پہلی دفعہ جب اس ملک میں مارشل لا لگا تب کیا ہوا. یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو سر ایم آر ڈی موومنٹ کی دہائی دیکھ لینا, 70s کی دہائی میں سر ایم آر ڈی موومنٹ کے اینڈ پہ ضیاء صاحب کی ڈیتھ کے وقت 6000 خواتین جیل میں تھیں, 6000 وومن. دوسری چیز یہ کہ پولیٹیکل ورکرز نے اپنے آپ کو آگ لگائی, ٹارچ کیا. پبلک فلاگنگ گدافی اسٹیڈیم میں ہوا کرتی تھی, لوگ دیکھنے ود ون ڈسکلیمر کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل نہیں, لیکن اس کا ایک مطلب ہے, صرف اس کا ایک مطلب ہے کہ یہاں لکشمی میں یہ سینماؤں کے سامنے میں کیا ہوتے رہے ہیں, لیکن اس آرگومنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ ایک الائنس بنائے اور کہے کہ پہلے بھی غلط تھا اب بھی غلط ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ 18 سے پہلے سارا ظلم ٹھیک ہوا ہے, وہ سب کرپٹ چور ڈاکو تھے, لیکن اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہونا شروع ہوا ہے صرف وہ غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک کر دیں, باقی سب غلط. کیا ڈیموکریسی کے اندر ہم ایک جمہوری حکومت جو الیکٹڈ خود کو کلیم کرتی ہے اور ایک ماشاء اللہ کا کمپیریزن کر سکتے ہیں ایٹ اینی گیون ٹائم؟ نہیں, اگر آپ ہمیں تو پاکستان کی تاریخ میں پتہ نہیں لگتا کہ مارشل لا میں کتنی جمہوریت ہے. چلے کم از کم عوام کو نہیں پتہ چلتا, ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے نا, کم از کم ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیموکریسی کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ اور ایک ماشاء اللہ کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا. 90s آپ کیسے کمپیریزن نہیں 90s کے اندر, چلے 90s کے ساتھ کمپیئر کر لینا. 90s کا جو پورا دور تھا اس میں جو کچھ جمہوری حکومتوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کیا مارشل لا میں وہی ہوتا ہے؟ پھر آپ وہی وہاں سے سٹارٹ کیجئے نا, بی بی والی گورنمنٹ سے سٹارٹ کیجئے. مارشل ایک ہوتا ہے ہائبرڈ. سر ڈیموکریسی وہ دونوں حالتوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں. پاکستان میں کب لگا تھا ہائبرڈ؟ جی پاکستان میں ہائبرڈ مارشل لا ختم ہوا تھا یہ سوال, یہ بالکل ٹھیک ہے, ختم. اور یہ اس کی وجہ وہ نہیں جو لگاتے ہیں, اس کی وجہ میرے سیاستدان ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کا وجود. جامی صاحب اب اس کے اوپر اب آپ نے نئی پٹاری کھول میں نے اس لیے چھوڑا, آپ نے نئی پٹاری کھول دیا. بالکل میں چاہ رہا ہوں آگے بڑھیں. بتائیں. مسئلہ یہ ہے سر کہ آپ کو ایک ایسی پنچنگ بیگ مل گیا جو دل کرتا ہے آگے. ایک سے 1000 ہم وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں, جو 1000 وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرنے کے لیے. قابل تنقید ہے بھی کئی حوالوں سے جب وہ سیاست میں عمل دخل کرتے ہیں, لیکن ایک وجہ ایسی بنیادی ہے جو میرے سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کر کے ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرتے. اگر یہ 4 بڑی سیاسی جماعتیں یوں ہاتھ پکڑ لیں, صاف شفاف انتخابات کا دائرہ کار طے کر لیں, ایک دوسرے کا وجود تسلیم کر لیں. ہاتھ پکڑا تھا, تیسری قوت لانچ ہو گئی بعد میں. جی میثاق جمہوریت کے بعد کیا ہوا؟ یہی کہہ رہا ہوں بالکل. جب جیسے یہ 4 بندے ہاتھ پکڑیں گے سر, آپ رستہ سی او ڈی ہوا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کے بعد انٹرسیپشن کی نا, آپ نے کہا اوہ یہ مل گئے نا. تیسرا میں کہتا ہوں آج آپ تینوں کو ملا لیں, چوتھا آ جائے گا. آج 4 کو ملائیں, پانچواں آپ شاید نواز صاحب کو کہہ رہے ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں, آپ جا رہے ہیں, میں نہیں جا رہا. آپ آئی پی پی کو کہہ رہے ہیں. میری تو مفتاح صاحب کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن, میں ایسی بات نہیں کرتا, میں سوچ سکتا ہوں, کہہ نہیں سکتا. میں نے تو اسے برملا کہا تھا کہ یار لانچ ہوئی ہے, یہ کروائی گئی ہے. نہیں میں نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کی استحکام پاکستان, جس کی فائنینشیل کنڈیشن بھی ویسی ہے. تو نہیں جامی صاحب یہ دیکھیں, بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب جب آپ کہتے ہیں ملتے نہیں ہیں, جب ملے آپ نے تیسرا پلیئر سیاست میں بالکل ٹھیک ہے سر. جو تھرڈ پاور آنا برائی جو کہاں سے آ رہی ہے, مقبول ترین سیاسی جماعت جب باقی جماعتوں کا جو مینڈیٹ ہے مان لے گی, ان کی ایگزسٹنس کو مان لے گی, تو یہ 4 اکائیاں ہی اس چیز کو ممکن بنا سکتی ہیں. 2011 30 اکتوبر 2011 لاہور کا جلسہ پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے, کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال ہو گئے, 13 سال ہونے والے ہیں. 13 سال کے بعد جس جگہ سے آپ نے اپنا پہلا جو ہے نا وہ شہد کی وہ کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو بچے کو دیتے ہیں آپ, ہاں وہ پیدائش پہ جو دیتے ہیں گٹی, ٹھیک ہے, شہد کی گٹی جو 2011 میں آپ کو ملی تھی نا, آج 13 سال کے بعد بھی وہ بچہ کہتا ہے
میں نے بات ادھر ہی کرنی ہے, ادھر ہی کرنی ہے. میں وہیں جاؤں گا, میں اور کہیں بات نہیں میں کروں تو گا. اس کا ناقد ہوں. پرویز اس الہی صاحب approach نے کا کہا نا ناقد کہ ہوں. اتنی دیر اٹھائی رکھا ہے ان کو کہ اب چلنا بھول گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ویسے چوائس صاحب کیوں خاموش ہیں شاہ جی؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں. آپ میں کے تو ذرائع خود زیادہ پریشان اسٹرانگ ہیں ہوں, ہم سے. حیران ہوں کہ ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا پاکستان کہ تحریک انصاف ان کے کی صدر, صحت کے معاملات. اچھا صرف پاکستان تحریک انصاف کے صدر آگے نہیں, جواب. صرف پاکستان تحریک انصاف کے صدر نہیں, وہ پاکستان کے سابقہ صدر بھی خاموش ہیں. جی پاکستان کے سابقہ صدر بھی. وہ تو آج کل اپنا جاب دوبارہ سٹارٹ کریں نا, نہیں تو وہ باقی ویلے ہیں سارے, نہیں وہ یہ باقی سارے جو پی ٹی آئی پہلے کے انہوں نے سارے ویلے ہیں. پروفیشنل ان کے شاید سے آپ کو یاد ہوگا منصور صاحب وہ کچھ ہفتہ دو ہفتہ ایکٹیو ہوئے لاہور کراچی جی کے جی میں دورے وہی کے کہہ لیے. رہا ہوں, اور لیکن پھر اس کے بعد سیل نکال دیے اس گئے. کے بعد وہ خاموش ہو گئے. پہلے انہوں نے 45 آرڈیننس پاس, حالانکہ وہ ڈیلا بھی گئے. 45 آرڈیننس پاس کر کے ملک کی جمہوریت کے دانت توڑے ہیں, اب وہ لوگوں کے دانت ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بات یہ 55 سال کا تجربہ ہے بھائی. ہاں ہوگا بالکل. اور دوسرا یہ کہ گورنر ہاؤس سندھ میں بیٹھ کے انہوں نے ایک میمورینڈم بھی سائن کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اپنے بیٹے کی آرگنائزیشن کا. اتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. لیکن چیز یہ ہے کہ یہ میوزیکل چیئر جو ہے نا, کہ جس طرح سے پیکا لا آیا, سر وہ کہہ رہے ہیں سیاستدان رسپانسبل ہے, یو بلیو دیٹ؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. سیاستدان کا ایشو یہ ہے کہ جب پیکا لا بڑی آیا, ذمہ نہیں قرار دے سکتے. جب پیکا لا آیا تو اس کے احتجاج میں صحافی باہر نکلے, مریم صاحبہ احتجاج کو جوائن کرنے کے لیے آئیں. آج جب بل یہ آتا ہے یا لیجسلیشن آتی ہے حتک عزت والی, تو وہ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کے ساتھ بیٹھ کے فارمر پرائم منسٹر خان صاحب نے کہا تھا کہ کال سنتے ہیں تو سنتے رہیں, نو ایشوز ایٹ آل. آج وہ پٹیشنر بن کے کورٹ جا رہے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, آرٹیکل 14 نیچے آ رہا ہے, آرٹیکل 4 آ رہا ہے اور آرٹیکل 19 آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ the moment you remove them from the seat they become visionary. The moment they come back to the seat, جمہوریت بھی یاد آ جاتی ہے, تب انسانی حقوق بھی یاد آ جاتا ہے. سب کے سب. تو یہ اگر آپ ان کو سیپریٹ اینٹیز میں دیکھیں گے نا, وہ نظر نہیں آئیں گے. بائی دا وے خان صاحب سے میں ویسے ہی آن دا ریکارڈ ایک بات بتا دوں کہ وہ جو انٹرویو تھا جس میں خان صاحب نے آئی ایس آئی کے ساتھ کی جو کال ٹریسنگ اور ٹیپنگ کی جو آپ نے آگے سے کہا کہ ذاتی میں نے معلومات بہت سمجھایا تھا, میری کوشش تھی کہ میں ان کو ان کی توجہ اس طرف مبذول کروا دوں. نہیں میں فیل ہو گیا, میں بالکل میں نہیں سمجھا سکا. میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے, میرا کہنے کا مقصد یہی تھا, اور وہی ہوا الٹیمیٹلی یہی ہوا. اس کے علاوہ بھی 2-3 سوال تھے. جب وہ انٹرویو ختم ہوا تھا نا, خان صاحب واز ویزبلی اریٹیٹڈ, انہوں نے یوں کر کے مائک اتارا, اٹھے, اوکے, وہ ناراض ہو گئے. لیکن ہو سکتا ہے آج اتنے سالوں کے بعد آج جب وہ بیٹھے ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اتنے چینلز نے اس کا ریفرنس دیا, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے وہ کلپ دیکھا اور کہہ رہے ہوں کہ یار منصور نہیں. اور وہ آپ کو یاد ہے جب میں بریک لینی ناظرین